बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक और मैं इस वक्त मुखातिब हूं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बीएस स्टूडेंट्स से, जिनको आज हम बात करेंगे आइडियालॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पेपर पे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जिसको हम लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं। 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ, जो शुरू में लाहौर रेजोल्यूशन था लेकिन लेटर ऑन उसका नाम पाकिस्तान रेजोल्यूशन पड़ गया। अब इस पे डिस्कशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, ताकि आप अपने पॉइंट्स को राइट डाउन करें और ताकि बाद में जब आप पेपर में बैठने अटेम्प्ट करने लगें ये क्वेश्चन, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जब हम पूरे 1857 से 1947 तक हम इवेंट्स का और सर्कमस्टांसिस के एनालिसिस करते हैं, तो हम इसको 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक है 1906 से स्टार्ट करके 1940 तक। ये जो पीरियड है इसको हम पॉलिटिकल मूवमेंट कहते हैं या पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स कहते हैं। ये 1906 से 1940 तक, और 1940 से स्टार्ट करके 1947 तक का जो पीरियड है इसको तारीखदान पाकिस्तान मूवमेंट कहते हैं। 1940 से 1947 तक का जो पीरियड है इसको हिस्टोरियंस के नज़दीक इट इज़ कॉल्ड अ पाकिस्तान मूवमेंट। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 1940 का जो रेजोल्यूशन है, सबसे पहले तो हम इसके जो मेन इसके की फैक्ट्स हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। मसलन 27th सेशन था ये मुस्लिम लीग का, ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 27वां इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर जो 50,000 पीपल वर गैदर्ड देयर, 50,000 लोगों का ये मजमा था जिसके अंदर ये रेजोल्यूशन पेश हुई थी। अब इस रेजोल्यूशन के जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके अंदर 4 पैराग्राफ्स हैं, सिर्फ 4 पैराग्राफ्स, और इसके साथ 400 वर्ड्स हैं। यानी इट consists of 4 paragraph and 400 words। और ये 27th सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसके अंदर ये इजलास का जो इजलास था उसमें ये रेजोल्यूशन पास हुई थी। 50,000 लोग उसमें शामिल हुए थे। अब इसको ये जो हमारा लाहौर रेजोल्यूशन है इसको हम 2 पैरामीटर्स में डिवाइड करते हैं। एक इसका पैरामीटर है जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम उसको देखते हैं कि वो हिस्टोरिकली कौन से फैक्ट्स थे जो हमें इस स्टेज पर लेकर आए कि हमें लाहौर रेजोल्यूशन पेश करने की ज़रूरत महसूस है। अब आप हेडिंग क्या लगाएंगे? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। और दूसरा जो इसके अंदर जो फैक्टर है वो है इमीडिएट फैक्टर या इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट जो है वो, उसमें हम उसको एनालाइज करेंगे। अब इन 2 एरियाज़ को आप अपने रजिस्टर पे लिखें। नंबर 1 हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि 20th सेंचुरी में हिंदू मुस्लिम जो कन्फ्लिक्ट्स थे ये अनरिजॉल्व्ड थे, कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे ये अभी तक हल नहीं हो रहे थे 20th सेंचुरी के पीरियड के दौरान। अब वो कौन से कन्फ्लिक्ट्स थे? उसमें फेडरेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट ये तो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट उसके अंदर क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट उसके अंदर इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशंस के मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है उसका तनासब क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए या ओवरऑल उसको मुस्लिम्स को किस हद तक नुमाइंदगी हमें देनी चाहिए। अब ये वो इश्यूज़ हैं जिस पे हिंदू मुस्लिम जो डिस्प्यूट्स हैं वो चल रहे थे। हिंदू मुसलमानों के राइट्स को मानने के लिए तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, और मुसलमान बज़िद थे कि हम मिनॉरिटी में हैं और मिनॉरिटी के जो राइट्स बनते हैं वो हमें मिलने चाहिए। ये जो पॉइंट है ये इसको हम ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं इसको अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट्स कहेंगे बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स और हिंदुओं के दरमियान अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट्स कंपेल्ड मुस्लिम्स टू प्रेजेंट लाहौर रेजोल्यूशन। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप ये पॉइंट्स नोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा इमीडिएट जो काज बनी या इमीडिएट जो कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने आता है वो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937 कि 1937 में जब इलेक्शन हुए तो उसके नतीजे में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई। मुस्लिम लीग was miserably defeated। मुसलमानों के इवन इलाकों से मुस्लिम लीग हार गई, और मुसलमानों के जो नुमाइंदा जमात अपने आप को क्लेम कर रही थी मुस्लिम लीग,
تو اس کا ٹوٹل ایک شیٹرڈ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ شیٹرڈ ہو گیا، اور اس کے اندر مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہونے کا جو مسلم لیگ کا کلیم تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی اور 1937 کے وہ الیکشن ہار گئی۔ 31 ایئرز کے اندر جو اس کا پولیٹکس آف رائٹس جو تھا وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت 37 کے الیکشنز میں وہ ثابت نہیں کر سکے۔ 37 کے الیکشنز کے بعد کانگریس کو چونکہ میجارٹی ملی تھی، کسی بھی پروونس کے اندر مسلم لیگ کی یا مسلمانوں کی حکومت نہیں بن رہی تھی، تو اس نتیجے میں یہ ہوا کہ جب کانگریس کی گورنمنٹ بنی تو کانگریس کی گورنمنٹ نے ایسے سٹیپ اٹھائے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ فیل ہوا کہ مسلم آئیڈینٹی اور مسلمانوں کے جو رائٹس ہیں یہ دونوں متاثر ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیا تھا، ودیہ مندر سکیم سٹارٹ کر دی گئی، بندے ماترم سٹارٹ کر دیا گیا۔ اب جو ہندوز کے جو انسٹیٹیوشنز تھے وہاں پہ ایسی ہندو ریلیجن کے متعلق پریکٹسز تھیں کہ مسلمان وہاں اپنے بچوں کو بھیجنا مایوس سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو اکنامکلی، سوشلی، پولیٹیکلی ہر طرح سے کانگریس منسٹریز نے مسلمانوں کے اوپر اپنا ایک امپیکٹ چھوڑا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 1939 میں جب کانگریس منسٹریز نے ریزائن کیا تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے یوم نجات منایا۔ ڈے آف ڈیلیورنس واز سیلیبریٹڈ بائی دا مسلم۔ یوم نجات کیا تھا کہ ہم نے کس سے نجات حاصل کی ہے؟ ایک ایسے ظلم سے، ایک ایسے جبر سے جو مسلم آئیڈینٹی کو بھی ختم کرنے کے در پہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ مسلمانوں کے جو رائٹس ہیں وہ بھی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پریکٹیکلی پہلی دفعہ جب کانگریس کی یہاں گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی تو ان کا جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے یا ان کا جو پریکٹیکل شیپ تھی اور ان کے جو ایمبیشیس ڈیزائنز تھے وہ کھل کے مسلمانوں کے سامنے آ گئے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمیں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے لاہور ریزولوشن پیش کیا۔ یہ اب دو فیکٹرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جس میں آپ جو ان ریزالوڈ ڈسپیوٹس بٹوین ہندوز اینڈ مسلمز ان کو آپ ڈسکس کریں گے، اور سیکنڈ جو امیڈیٹ کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر آپ ڈسکس کریں گے کانگریس منسٹریز 1937 کہ ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ان کے اس رویے کی وجہ سے جو اینٹی مسلم تھا، اس کی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں ایک الگ اسٹیٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اب یہاں سے ہمارا ایک نیا دور جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ وہ کیا سٹارٹ ہو رہا ہے کہ 1940 میں ریزولوشن پیش ہوا۔ اب ریزولوشن میں کیا تھا، اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کے جو 4 پیراگرافز تھے ان میں کون کون سی باتیں تھیں یہ میں اب آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ تو اس کو آپ ہیڈنگ لگائیں گے فیچرز کا، فیچرز۔ اب اس کے 3 بڑے فیچرز تھے، 3 بڑے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، لکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا جو فیچر تھا وہ ان کمپرومائزیبل پولیٹیکل بیہیویئر، ان کمپرومائزیبل پولیٹیکل بیہیویئر۔ اب یہاں پہ ان کمپرومائزیبل کس کی طرف سے تھا؟ مسلم لیگ اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے۔ وہ اب کیا کہہ رہے تھے کہ برطانیہ اگر مسلمانوں کے متعلقہ کوئی لیجسلیشن کرے گا، کوئی پلان بنائے گا اور وہ مسلمانوں کی مرضی کے خلاف بنایا جائے گا، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ویری انٹرسٹنگ کہ اس سے پہلے مسلم لیگ ایک فلیکسیبل پولیٹیکل پارٹی تھی، ایک فلیکسیبل پالیسیز تھی، مسلمانوں کی جو لیڈرشپ تھی اس کے اندر فلیکسیبلٹی تھی، لیکن یہاں 1940 میں ہم ان فلیکسیبل ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان کمپرومائزیبل ایٹیٹیوڈ ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے کہ اگر ہمارے متعلق کوئی لیجسلیشن ہوگی یا ہمارے متعلق، ہمارے سے مراد یہ ہے کہ مسلمز کے متعلق اگر کوئی آپ بل لے کر آئیں گے یا آپ کوئی پلان کریں گے یا آپ کوئی لیجسلیشن کرنا چاہیں گے تو وہ مسلمانوں کی مرضی کے خلاف اگر ہوگی تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب یہ برطانیہ سے ایک قسم کی بغاوت ہے، برطانیہ سے ریوولٹ ہے کہ ہم ہمارے متعلق اگر کوئی بات ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ پہلے ہم ہندوؤں سے لڑ رہے تھے، ہندوؤں کے ساتھ ہم جو ریزالوڈ ڈسپیوٹس تھے ان کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی تھی۔ اب ہم نے برٹش گورنمنٹ کو بھی یہ بتا دیا کہ ہمارے متعلق اگر لیجسلیشن کرنی ہے تو اس ڈیسیژن میں آپ نے ہماری کمیونٹی کو شامل کرنا ہے۔ دوسرا اس کا جو فیچر ہے، نوٹ کرتے ہیں آپ ساتھ ساتھ پوائنٹ تاکہ آپ کو کوئی بعد میں پرابلم نہ ہو۔ دوسرا جو اس کا فیچر ہمیں نظر آتا ہے وہ آتا ہے کمپیکٹ سلوشن۔ کمپیکٹ سلوشن، اب کمپیکٹ سلوشن کیا تھا
کہ ہم نے ایک الگ اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ دے دیا اس کے اندر، سیپریٹ اسٹیٹ کا. اب وہ سیپریٹ اسٹیٹ کن علاقوں پہ مشتمل ہوگی؟ اس میں ہم نے کہا کہ 2 ایریاز کو ہم نے فوکس کیا، ایک نارتھ ویسٹ اور دوسرا ایسٹرن زون. نارتھ ویسٹ اور ایسٹرن زون، اب یہ 2 آپ نے زون بنانے ہیں. ایک زون آپ نے بنانا ہے نارتھ ویسٹ کا اور دوسرا آپ نے بنانا ہے ایسٹرن زون کا. اچھا، اب کوشچن یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ جو ایسٹرن زون ہے اس میں کون سے علاقے شامل تھے؟ اس میں جو علاقے شامل تھے اس میں بنگال اور آسام تھے. بنگال اور آسام جو ایریاز ہیں وہ ایسٹرن زون میں شامل تھے، اور جو نارتھ ویسٹرن زون ہے اس کے اندر یہ سارے ایریاز شامل تھے جن پہ آج کل پاکستان مشتمل ہے. یعنی اس میں پنجاب بھی تھا، اس میں سندھ بھی تھا، اس میں بلوچستان بھی تھا، NWF بھی تھا. یہ سارے ایریاز ہمارے جو ہیں یہ نارتھ ویسٹ کے اندر آئیں گے. ان علاقوں پہ ہماری الگ سٹیٹ مشتمل ہوگی، اور یہ جو علاقے ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے ہم ایک الگ سٹیٹ بنائیں گے جس کا نام پاکستان ہوگا. تو اس میں جو ہے یہ ان ایریاز کو لاہور ریزولوشن کے اندر جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا کہ ہماری جو الگ سٹیٹ ہوگی وہ کن ایریاز پہ مشتمل ہوگی. اچھا، اب اسی پیراگراف میں ایک اور بات جو آپ نے ڈسکس کرنی ہے کہ وہاں پہ ایک ورڈ استعمال ہوا. وہ ورڈ کیا استعمال ہوا؟ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس. انڈیپینڈنٹ سٹیٹس. اب یہاں پہ جو کرٹک ہیں جو اس کو انالیٹیکلی انالائز کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ تھا جی کہ وہ تو لاہور ریزولوشن میں ایک سٹیٹ کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو 2 سٹیٹس کا ذکر تھا. اب یہ آپ سے بچوں کویسچن بھی ہوگا کہ لاہور ریزولوشن میں تو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کا ورڈ استعمال ہوا ہے، سٹیٹ کا ورڈ استعمال نہیں ہوا. تو آپ ذہن میں رکھیے گا یا اس کو رپلائی کیجئے گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو ماڈل ہے کہ جس کے اندر ان کی سٹیٹس موجود ہیں، لیکن کیا امریکہ کی جو سٹیٹس ہیں ان کی جب ہم بات کریں گے تو وہ ایک ہم الگ سٹیٹ کی تو 2 4 5 50 الگ سٹیٹس کی تو بات نہیں کر رہے. کنٹری ایک ہوگا، اس کے اندر 2 ایک کنٹری ہوگا، اس کے اندر جو سٹیٹس ہوں گی وہ اٹانومس ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ سورن ہوں گی. اور لیکن اس ایک سٹیٹ کے اندر جو ہمارے 2 سٹیٹس کا وجود ہے وہ امریکن ماڈل پہ تھا، جس کے امریکہ کے اندر 50 سٹیٹس ہیں، اور 50 سٹیٹس میں جو ہے وہ ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک ملک ہے. ہم اس ماڈل کو یہاں لاہور ریزولوشن میں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک سٹیٹ ہوگی، اس کے اندر 2 سٹیٹس کا 2 ہماری الگ سے جو جس کو آپ یونٹس کہہ لیں، جن کو پروونسز کہہ لیں یا جن کو سٹیٹس کہہ لیں، وہ ہمارے اس کے اندر موجود ہوں گے. تو یہ ماڈل میں یہ کہنا کہ جی وہ تو 2 سٹیٹس کا تصور تھا، وہ تو ایک سٹیٹ چاہتے نہیں تھے، یہ بچگانا ایک کویسچن ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا اس کے اندر فیچر تھا وہ تھا منورٹی رائٹس کا. منورٹی رائٹس ویری اسٹرینج کہ آج تک جتنے ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں کسی میں منورٹی رائٹس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. یہ دنیا کا واحد ریزولوشن ہے جس کے اندر منورٹی رائٹس کی بات ہو رہی ہے کہ منورٹیز چاہے وہ ان ایریاز پہ مشتمل ہوں گی جن ایریاز کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، یا ان ایریاز سے باہر جو منورٹیز ہیں ان کے رائٹس کی بات ہوگی. جہاں جہاں منورٹیز ہیں ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں گے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. کیونکہ اس وقت یہ پلان ہی نہیں تھا کہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ مائیگریٹ کریں گے اور وہ ایک ایریے سے دوسرے ایریے میں چلے جائیں گے. کیونکہ اس ریزولوشن میں یہ بات ذہن میں رکھی جا رہی تھی کہ مسلمان جس ایریے کے اندر بھی موجود ہیں وہاں ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. اب منورٹی رائٹس کو اس کے اندر جو ہے یہ ایڈریس کیا گیا. اب یہ 3 پوائنٹس آپ نے اس فیچر میں آپ نے ڈسکس کرنے ہیں، یعنی جس میں ان کمپرومائزیبل ایٹیٹیوڈ آف مسلم لیڈرشپ، پہلا پوائنٹ آپ کا یہ ہوگا. دوسرا پوائنٹ کیا ہوگا آپ کا؟ کمپیکٹ سلوشن، کہ آج تک ہم اس سے پہلے 1940 سے پہلے ہم نے کوئی سلوشن نہیں دیا، ہم صرف پولیٹکس آف رائٹس کر رہے تھے. اب ہم کمپیکٹ سلوشن کی طرف آ گئے کہ جی ہماری جو منزل ہے وہ الگ سٹیٹ ہے، اور وہ سٹیٹ کن ایریاز پہ مشتمل ہوگی. وہ جو ایریاز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان ایریاز کو آپ اس ہیڈنگ میں ڈسکس کریں گے. اور جو تیسرا اس کا ہیڈنگ ہوگا وہ منورٹی رائٹس ہوں گے کہ منورٹیز کے رائٹس کس حد تک اس سٹیٹ میں پروٹیکٹ ہوں گے، اور کس حد تک اس سٹیٹ سے باہر جو منورٹیز رہتی ہیں، جس سے مراد یہ تھا کہ پورے انڈیا کے اندر ہر صوبے کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ
وہ ڈفرینٹ تھی. مثلا پنجاب میں اگر وہ 50% ہیں تو بنگال میں جو ہے وہ 30 سے 40% ہیں. باقی جو پروونسز تھیں کسی میں مسلم 10% تھے, کسی میں 11% تھے, کسی میں 15% تھے. ویری کر رہی تھی مسلمانوں کی تعداد, کہ وہ سارے صوبوں میں ایک ہی طرح کے نہیں تھے بلکہ مختلف صوبوں کے اندر ان کی ریشو جو تھی وہ مختلف تھی. جناب اب ہمارا لاسٹ والا پورشن اس پہ سٹارٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سگنیفیکنس اور امپورٹنس, کہ اس لاہور ریزولوشن کی سگنیفیکنس کیا ہے اور امپورٹنس کیا ہے. کاپی پینسل اپنے ساتھ رکھیے گا تاکہ جو پوائنٹس میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں آپ ان کو لازمی رائٹ ڈاؤن کیجئے گا تاکہ آپ کے لیے پیپر اٹیمپٹ کرنا آسان رہے. یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ چونکہ آپ سن رہے ہیں کس لیے, بی ایس کے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ایگزام میں اپیئر ہوں گے سیمیسٹر سسٹم کے اندر, تو ان کے لیے ہمارا یہ لیکچر ہے. اس میں سگنیفیکنس اینڈ امپورٹنس کی ہم بات کرتے ہیں. نمبر 1, مسلم لیڈرشپ بیکیم کمیٹڈ. کس کے ساتھ کمیٹڈ؟ فار سیپریٹ اسٹیٹ. کہ مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ ہے, مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے, وہ الگ اسٹیٹ کے لیے, سیپریٹ اسٹیٹ کے لیے وہ کمیٹڈ ہوگی. انہوں نے کہا اب ہم نے پالیٹکس آف رائٹس نہیں کرنی, اب ہم نے پالیٹکس آف سیپریٹزم کرنی. اب ہم پالیٹکس آف سیپریٹزم کریں گے. ہم ایک الگ اسٹیٹ چاہتے ہیں. ہم نے ہندو مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اس برٹش رولرز کے ساتھ ہم سروائیو نہیں کریں گے, بلکہ اب ہم ایک الگ ریاست حاصل کریں گے. اب آپ دیکھیں 2 چیزیں اس میں آپ ڈسکس کریں گے. جرنی فرام پالیٹکس آف رائٹس ٹو پالیٹکس آف سیپریٹزم. یہ پورا ایک سفر ہے, پورا ایک جرنی ہے جس کو آپ نے اس ہیڈنگ کے اندر آپ اینالائز کریں گے. دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر, بگننگ آف پاکستان موومنٹ. پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی ہے, 1906 سے لے کر 1940 تک پالیٹکس آف رائٹس ہے, اس کو ہم پولیٹیکل موومنٹ کہتے ہیں. اور 1940 سے 1947 تک اٹ از کالڈ اے پاکستان موومنٹ. تو یہ پاکستان موومنٹ کا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. 1940 کا جو لاہور ریزولوشن ہے, اٹ واز دا فرسٹ پوائنٹ دیٹ ڈائریکٹڈ مسلمس ٹوورڈز دا پالیٹکس آف سیپریٹزم اینڈ پاکستان موومنٹ. تیسرا جو پوائنٹ آپ اس کے اندر ڈسکس کریں گے وہ کیا تھا؟ پیسفل سلوشن. کہ مسلم لیگ اینڈ مسلم لیڈرشپ گیو پیسفل سلوشنز of uncompromisable disputes between the Muslims and the Hindu community. اس کا مسلمانوں نے ایک پیسفل سلوشن دے دیا کہ ہمیں ان علاقوں پر مشتمل جو ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہمیں دے دیں, ہم خاموشی سے ہم یہاں پہ ہم سیٹل ہوں گے, ہمارے اپنے حکمران ہوں گے, ہماری اپنی جو پبلک ہے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے, لہذا کوئی اس میں خون خرابہ نہیں ہوگا. لیکن لیٹر آن جب مائیگریشن اس میں شامل ہوگی, لوگوں نے مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا, تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ خون خرابہ شامل ہوا, اور جس کے نتیجے میں جو نئی اسٹیٹ بنی تھی اس کو انیشلی طور پہ بہت بڑا پرابلم تھا, ریفیوجی پرابلم. یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. اس کے بعد سینس آف پرپس. سینس آف پرپس کیا تھا؟ کہ مسلم لیگ بیکیم اے پاپولر پارٹی. پہلے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ مسلم لیگ کب بنی تھی؟ 1906 میں, اور 1937 کے الیکشن ہار گئی. 31 سالوں میں مسلم لیگ could not prove itself as a popular party of the Muslims. لیکن اب یہاں کیا ہے کہ 1940 کے بعد مسلم لیگ became a popular party of the Muslims. کہ مسلمانوں کی وہ نمائندہ جماعت کے طور پہ ایک پاپولر پارٹی کے طور پہ سامنے آ گئی. ویری سٹرینج کہ جو پارٹی 31 سالوں میں اپنے آپ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ثابت کر سکی تھی, اب وہ 1940 میں آ کر جو ہے وہ ایک پاپولر پارٹی کے طور پہ ہمارے سامنے آئی. یہ کہاں سے ہمیں یہ ثبوت ملا کہ وہ پاپولر پارٹی بن گئی؟ یا یہ میں نے بات کیوں کی ہے آپ سے کہ 1940 کے بعد مسلم لیگ پاپولر پارٹی بن گئی؟ کون سے ایسے فیکٹس تھے جنہوں نے ہم مسلم لیگ کو ایک پاپولر پارٹی بنایا, یا ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون سے ایسے ایونٹس ہوئے جس سے ہم اینالائز کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ پاپولر پارٹی بن گئی. تو اس میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ 1939 سے لے کے 1943 تک 1939 سے لے کے 1943 تک جتنے بائی الیکشنز ہوئے انڈیا کے اندر, جتنے بائی الیکشنز ہوئے ان میں موسٹلی پنجاب کے اندر جتنے بائی الیکشنز ہوئے اس میں مسلم لیگ جو ہے اس کے کینڈیڈیٹس کامیاب ہو گئے.
اب بائی الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹس کا کامیاب ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ ناؤ دا مسلمز آر بیہائنڈ دا مسلم لیگ اور ناؤ دا مسلمز ہیو دا سپورٹ فار دا مسلم لیگ. مسلمانوں کی جو کمٹمنٹ تھی مسلم لیگ کے ساتھ وہ بڑی کھل کے ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی. تو اب لاسٹ پہ جو ہمارا 6 پوائنٹس ہے وہ کیا ہے؟ جناح ان چیلنجڈ لیڈر. ویری گڈ کہ جناح یہاں پہ آ کے جو جناح کے اندر فلیکسیبلٹی تھی کہ کہیں پہ وہ ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے, کہیں پہ تو لائلٹی ٹورڈز برٹش کی بات کرتے تھے, کہیں پہ وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات کرتے تھے, لیکن یہاں آ کے جناح کے اندر ہمیں فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی. 1940 کے بعد جناح کے ہاں ایک ہی سٹانس رہا کہ ہمیں سیپریٹ اسٹیٹ حاصل کرنی ہے مسلمانوں کے لیے, اور مسلمان جو ہیں وہ اس کے بغیر مسلمانوں کی آئیڈینٹی اور مسلمانوں کے جو رائٹس ہیں وہ ہم اچیو نہیں کر سکتے. لہذا اب ہم نے پولیٹکس آف رائٹس نہیں کرنی, اب ہم نے پولیٹکس آف سیپریٹزم کرنی ہے. تو یہ جناح کا جو ان چینجڈ ایٹیٹیوڈ تھا وہ بڑا حیران کن تھا کہ جس کے اندر فلیکسیبل نہیں ہے. ورنہ 1916 میں آپ کو پتہ ہے لکھنؤ پیکٹ ہوا, اس کے اندر پھر ایون جب نہرو رپورٹ آئی, دہلی پرپوزلز آئیں, اور اس کے بعد جناح نے پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور ان چیزوں کو ذرا نیگوسیشنز کی طرف جانے کے لیے آپ نے 14 پوائنٹس دیے تاکہ کسی طریقے سے ان کے درمیان سیٹلمنٹ ہو سکے. تو 14 پوائنٹس ویسے تو جناح کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے انچینجیبل, اس کی جو سٹارٹ ہو رہا تھا وہ 14 پوائنٹس سے سٹارٹ ہو گیا تھا. جب ان کو انالائز ہوا یا ان کو احساس ہوا, ریئلائز ہوا کہ مسلمز جو ہیں ان کو ان کے پراپر رائٹس نہیں دیے جا رہے اور ہندو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ان کے رائٹس دے. لیکن لیٹر آن جو کانگریس منسٹریز تھیں انہوں نے جناح کے اس ایٹیٹیوڈ پہ مور ثبت کر دی, اور جناح چینجڈ ہز ویوز فرام نیشنلزم ٹو سیپریٹزم آفٹر دا کانگریس منسٹریز. 1940 کا جو ریزولوشن ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے, اور وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو پریکٹیکلی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ناؤ جناح وانٹس اے سیپریٹ اسٹیٹ. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. آپ نے اس کو جن پیرامیٹرز پہ میں نے آپ کو کہا ہے آپ نے ان پیرامیٹرز میں اس کو دیکھنا ہے. کے عزیز کی کتاب میکنگ آف پاکستان, اس میں پورا یہ لا ریزولوشن کا ایک چیپٹر ہے, اس میں جا کے آپ اس کو پڑھیے گا ضرور, چونکہ یہ لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ بہت ضروری ہے. کتاب کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا, تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے عزیز کی جو کتاب ہے میکنگ آف پاکستان اس کو دیکھیے گا. اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس کتاب میں اور بھی بہت ساری 13 کے لگ بھگ جو الگ سٹیٹس کے آئیڈیاز ہیں وہ 13 کے لگ بھگ مختلف لوگوں نے آئیڈیاز دیے. کسی نے کہا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں, ایک کو ہندو اسٹیٹ, ایک کو ہندو انڈیا بنا دیں, دوسرے کو مسلم انڈیا بنا دیں. اس طرح کے مختلف پرپوزلز آئیں, لیکن الٹیمیٹلی جو پرپوزل تھی وہ پاکستان ریزولوشن تھا جس نے 1940 میں آیا, اور 1947 میں اس ریزولوشن کی بنیاد پہ چونکہ ایک منشور بن چکا تھا جس کو قائد اعظم محمد علی جناح آگے لے کر چلے تھے, اور 1947 میں پاکستان مارچ وجود میں آ گیا. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عبدالقادر مشتاق, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے, اور میں اس وقت مخاطب ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے BS اسٹوڈنٹ سے. میں آج آپ سے پاکستان اسٹڈیز کا جو پیپر ہے اس کے حوالے سے ملٹری انٹرونشنز پہ بات کروں گا کہ ملٹری انٹرونشنز ان پاکستان. اب دیکھیں کہ جب ہم ملٹری انٹرونشنز ان پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو 1958 سے سٹارٹ کرتے ہیں, جب سکندر مرزا imposed martial law and invited Ayub Khan to rule over the masses of پاکستان. اب 1958 میں مارشل لا سکندر مرزا نے امپوز کیا, اور اس کے بعد ایوب خان کو دعوت دی کہ وہ تشریف لائیں اور پاکستان پہ حکمرانی کریں. اب جب ایوب خان اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ملٹری کوئی ڈکٹیٹر یا ملٹری رولر آتا ہے پاکستان کے اندر تو اس کو سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہم کس طرح حاصل کریں. اب اس کے اندر 2 پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ کون سا کہ ٹو گیٹ سپورٹ آف دا ماسز,
کہ لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں وہ کس طرح اپنے ساتھ ملانی ہیں یا لوگوں کو کس طرح اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ملک میں ایگزسٹنگ پولیٹیشنز ہیں ان کو ہم نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. اب یہ 2 پوائنٹس آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے تاکہ ہم کسی بھی ملٹری رول کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں اور جب آپ کویسچن آپ کا پیپر میں آئے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ اٹیمپٹ کر سکیں. نمبر 1 کون سا کہ کس طرح ہم پاکستانی ماسز کی سپورٹ حاصل کریں. دوسرا پوائنٹ کون سا کہ کس طرح ہم جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ہم اپنے ساتھ ملائیں, کس طرح ہینڈل کریں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. کسی بھی ملٹری رولر کے لیے 2 بڑے چیلنج ہوتے ہیں جس کو وہ ایڈریس کرنے کے لیے, پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا اس کو گین کرنے کے لیے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کو وہ مختلف سٹیپس اٹھاتا ہے. وہ کون سے سٹیپس ہوتے ہیں آپ لکھیں گے, میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1 گراس روٹ لیول ڈیموکریسی, کہ ہر جو ملٹری ڈکٹیٹر ہوتا ہے یا ملٹری رولر ہوتا ہے وہ جب بھی اقتدار میں آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو سلوگن ہوتا ہے وہ اس کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے. گراس روٹ لیول پہ وہ پاورز کو ٹرانسفر کرنے کا ایک آئیڈیا دیتا ہے. وہ آئیڈیا دیتا ہے کہ آپ کے جو ایگزسٹنگ پولیٹیشنس ہیں دے ہیو فیلڈ ٹو ریزالو دا ایشوز آف دا masses. They have failed to deliver in Pakistan. That's why the military rulers have come to power. اور جب وہ پاور میں آئے ہیں تو وہ کس لیے آئے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں. اب یہ ٹرانسفر آف پاور ایٹ دا گراس روٹ لیول, یہ بات ایوب خان نے بھی کی, یہ بات جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی کی, اور یہی بات جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی کی. تو گراس روٹ لیول کے اندر ڈیولوشن کا جو پلان ہے مشرف صاحب نے دیا, بی ڈی نظام دیا گیا, لوکل گورنمنٹ سسٹم دیا گیا. یہ تینوں کے اندر, تینوں ملٹری جو رولرز ہماری اسٹیٹ کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں ان تینوں کے اندر یہ ایک کامن فیکٹر ہے. امید ہے آپ نے یہ پوائنٹ لکھ لیا ہوگا. تو دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریفرنڈم. 1959 میں ایوب خان صاحب نے ریفرنڈم کروایا. اس ریفرنڈم کے نتیجے میں ایوب خان صاحب کو عوام نے ایک سپورٹ دی کہ اس کو ملک کا پریزیڈنٹ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. ریفرنڈم ہوتا کیا ہے؟ ریفرنڈم بیسیکلی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو لوگ یس اور نو کی شکل میں اس کا رپلائی کرتے ہیں. پراپر الیکشنز ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ الیکشنز ہیں جن کا ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں جو ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ مور دین 90% رہا ہے. اب ریفرنڈم کے اندر ضیاء الحق صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ آپ پاکستان میں اسلامائزیشن چاہتے ہیں, کوئی شخص اس سے انکار نہیں کرے گا. یس اور نو کی شکل میں آپ نے رپلائی کرنا ہے. اگر آپ یس کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ملٹری رولر کو یہ اسپیس دے رہے ہیں کہ اس کو ایک جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ آپ کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے اور آپ ملک میں جو ہے وہ اپنا رول اسٹیبلش کریں تاکہ جو مقصد آپ پبلک سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, اوپینین لی ہے آپ نے, اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اب 1959 میں ایوب خان صاحب نے جو دوسرا پوائنٹ اٹھایا وہ ریفرنڈم کا تھا. ریفرنڈم ایوب خان صاحب نے بھی کروایا, جو ضیاء الحق صاحب تھے انہوں نے بھی ریفرنڈم کرایا, اور مشرف صاحب نے بھی ریفرنڈم کرایا. پاکستان کی تاریخ میں یہ 3 ریفرنڈم ملٹری رولرز کے آپ کو ملیں گے کہ جس کے اندر اسی ریفرنڈم کو بیس بنا کے انہوں نے اپنا پاکستان میں جو اقتدار ہے اس کو پرولونگ کیا. تیسرا پوائنٹ نیو کانسٹیٹیوشن. ایوب خان صاحب نے نیو کانسٹیٹیوشن 1962 میں انہوں نے ایک نیا آئین متعارف کروایا. جس طرح آپ دیکھیں کہ یحییٰ خان صاحب تھے, انہوں نے LFO دیا, اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے کچھ امینڈمنٹس ایسی کی, آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جن امینڈمنٹس کی وجہ سے پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ بڑا شدید متاثر ہوا, اس پہ اس کے بہت زیادہ امپیکٹ آئے. وہ ضیاء الحق صاحب کے پیریڈ میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ کس نے متعارف کروایا؟ یہ ایوب خان صاحب نے متعارف کروایا. اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ,
تو پھر کون سا گورنمنٹ تھا؟ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا، جس میں پرائم منسٹر نہیں ہوگا، پریزیڈنٹ ہوگا، اور پریزیڈنٹ جو ہے ول رن دا افیئرز آف دا اسٹیٹ۔ اور اس کے بعد نیشنل لینگویج میں اب دیکھیں کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایشوز چل رہے تھے، اس میں دو بڑے میجر ایشوز تھے۔ ایک لینگویج کا تھا کہ کیا پاکستان میں بنگالی آفیشیل لینگویج ہونی چاہیے یا اردو آفیشیل لینگویج ہونی چاہیے، تو یہاں پہ اردو اور بنگالی دونوں کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور دوسرا جو ایشو ہمارے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان تھا، وہ ایشو آف ریپرزنٹیشن تھی کہ ہماری جو لیجسلیچر ہے اس کے اندر جو سیٹس کی ڈویژن ہے وہ آن دا بیسز آف پاپولیشن ہونی چاہیے یا آن دا بیسز آف پرنسپل آف پیرٹی ہونی چاہیے۔ اب دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی کیا نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس ہیں ان کی جو تقسیم ہے ہمارے دونوں یونٹس کے درمیان، وہ آن دا بیسز آف پاپولیشن ہونی چاہیے یا پرنسپل کا جو پیرٹی کا جو پرنسپل ہے اس کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ آن دا بیسز آف پاپولیشن کرتے تو پھر ایسٹ پاکستان کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی نیشنل اسمبلی کے، ان کے ایم این اے زیادہ ہوتے، اور اگر ہم پرنسپل آف پیرٹی کی بنیاد پہ کرتے تو پھر ایکول ڈسٹریبیوشن آف سیٹس ہوتا بٹوین ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان۔ تو یہ جو اختلاف تھا اس کو 1962 کے کانسٹیٹیوشن نے ایوب خان صاحب نے اپنے دور میں کس طرح ایڈریس کیا۔ انہوں نے کہا جی 156 ٹوٹل سیٹس ہوں گی، 156 ٹوٹل سیٹس ہوں گی نیشنل اسمبلی کی، اور ان سیٹس کی جو ڈویژن ہوگی وہ 78 فار ایسٹ پاکستان اور 78 فار ویسٹ پاکستان، یعنی پرنسپل آف پیرٹی کا فارمولا اڈاپٹ کر دیا گیا۔ اس میں پاپولیشن کو سامنے نہیں رکھا گیا بلکہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف سیٹس کر دیا گیا تاکہ دونوں یونٹس کو جو ہے وہ مطمئن کر سکے۔ لیکن اس کے خلاف بنگالیوں کا شدید ریاکشن آیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آبادی کے تناسب سے سیٹس چاہیے، ہمیں پرنسپل آف پیرٹی کی بنیاد پہ جو ہے وہ سیٹس نہیں چاہیے۔ تو 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت جب یہ بعد میں پریزیڈنشل الیکشن اناؤنس کر دیا گیا، اب پریزیڈنشل الیکشن جو تھا یہ تیسرا جو کانسٹیٹیوشنس کے متعلق جو کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن ہے وہ اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن یہ چوتھا پوائنٹ آپ لکھیں گے کہ پاکستان میں پریزیڈنشل الیکشن جو ہے وہ ایوب خان صاحب نے کروایا، اور جس میں باقاعدہ جو ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن اناؤنس کروایا گیا۔ یعنی دو طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے اور ایک انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ الیکشن وہ ہوتا ہے جس میں ماسز ڈائریکٹ اپنے نمائندے چنتی ہیں، اور انڈائریکٹ الیکشن وہ ہوتا ہے جس میں عوام کے چنے ہوئے نمائندے آگے اپنے نمائندے چنتے ہیں۔ یعنی جس طرح پاکستان میں پرائم منسٹر کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، ہمارا جو سینٹ کا اس وقت موجودہ دور میں جو الیکشن ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن ہے، ہمارا جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ جو 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت جو پریزیڈنشل الیکشن ہو رہا تھا یہ انڈائریکٹ الیکشن تھا۔ تو اس کے ووٹرز کون تھے، کون لوگ تھے جو پریزیڈنٹ کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے تھے؟ تو اس میں کیا تھا، 80,000 بی ڈی ممبرز، 80,000 بی ڈی ممبرز تھے جنہوں نے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا تھا۔ پریزیڈنٹ کے الیکشن میں پریزیڈنٹ کو انہوں نے ووٹ دینا تھا، اور اس میں رکھا یہ گیا کہ سمپل میجورٹی ہوگی، سمپل میجورٹی، یعنی 80,000 ممبرز ہیں، اس میں سے جو سمپل میجورٹی جو اس کا ہاف بنے گا اس سے چند ووٹ اگر اوپر کوئی ہو گئے، ایک طرف ہو گئے، تو وہ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کر سکتے تھے۔ تو سمپل میجورٹی سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوگا، اور پریزیڈنٹ شپ کا جو ٹینیور ہوگا وہ 5 ایئرز ہوگا۔ 5 ایئرز پہ پریزیڈنٹ کا ٹینیور 5 سال کے لیے وہ پریزیڈنٹ رہے گا۔ اب یہ جو الیکشنز ہوئے یہ پاکستان میں کب ہوئے؟ 1964 میں، 1964 میں پریزیڈنشل الیکشنز ایوب خان صاحب نے کروائے۔ اس میں 2 کینڈیڈیٹس آئے، ایک محترمہ فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی سسٹر کینڈیڈیٹ تھیں، کس کے مقابلے میں؟ ایوب خان صاحب کے مقابلے میں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فاطمہ جناح کی ایک بہت اچھی کتاب ہے مائی بردر، وہ آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ آپ لوگ بڑی قائد اعظم محمد علی جناح کے جو لاسٹ ڈیز ہیں ان کے حوالے سے بڑی ایک زبردست بک ہے۔ تو فاطمہ جناح کی کتاب مائی بردر، یہ میں ویسے آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں اس ٹاپک سے ہٹ کے کہ وہ آپ کو
پڑھنے میں اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کافی ہیلپفل ثابت ہوگی. تو ایوب خان اور فاطمہ جناح کا جناب الیکشن، دونوں کینڈیڈیٹ، بڑی بھرپور کمپین فاطمہ جناح کی، بڑا پبلک رسپانس آ رہا تھا اور بڑا اچھا لوگوں نے ویلکم کیا فاطمہ جناح کو. اور ایوب خان تو یہ سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے مقابلے پہ فاطمہ جناح آ جائیں گی اور اتنا سخت کمپٹیشن دونوں کے درمیان ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن کیا تھا کہ اپوزیشن کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہر جو ملٹری رولر ہوتا ہے اس کے دو ٹارگٹس ہوتے ہیں. ایک کیا کہ کس طرح پبلک کی سپورٹ لینی ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کس طرح ایگزسٹنگ پولیٹیشنز کو کارنر کرنا ہے، ان کو ذرا ٹف ٹائم دینا ہے کہ یا تو وہ سیاست چھوڑ دیں، اور اگر وہ سیاست نہیں چھوڑتے تو وہ ملٹری رولر جو ہے اس کی سپورٹ کریں. تو یہاں پہ کوئی جو سیزنڈ پولیٹیشین تھا، اس وقت جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، ان میں سے کوئی جرت نہیں کر رہا تھا کہ ایوب خان صاحب کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کرے. تو جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو ساری موسٹلی پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے ایوب خان کے مقابلے پہ الیکشن کے لیے کانٹیسٹ کرنے کے لیے کھڑا کر دیا. اب جناب کینڈیڈیٹس 2 اور 80,000 جو بی ڈی ممبرز تھے وہ اس کے ووٹرز تھے. تو یہ جب ایک تو آپ یہ جو 80,000 بی ڈی ممبرز ہیں، ان کی ایک اور میں آپ کو تقسیم بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. شاید آپ کو یہ جو ہمارے خلاصے یا کتابیں مارکیٹ میں پاکستان اسٹڈیز کے متعلق ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. تو یہ بڑی ایک ڈیفرنٹ چیز میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ 80,000 میں 22,000 نان الیکٹڈ ممبرز تھے. 80,000 ٹوٹل ممبر تھے، اس میں سے 22,000 نان الیکٹڈ ممبرز تھے کہ جو کہیں سے کونسلرز کہیں سے ووٹ لے کر نہیں آئے تھے، نہ وہ کونسلرز تھے. تو وہ کون سے تھے؟ وہ آفیشیل ہمارے جو ملازم تھے، جیسے جو تھانے دار ہے وہ جس حلقے میں لگا ہوا ہے اس حلقے کی جو کونسل ہوگی یا جو یونین کونسل ہوگی اس کا وہ بھی ممبر ہوگا. تحصیلدار وہاں کا، یہ جو سارے جتنے آفیشلز جو جس کانسٹیچوئنسی میں یا جس ایریے کے اندر وہ کام کرتے تھے اس کونسل کے وہ بھی ممبر ہوتے تھے. وہ بھی اس الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے تھے. ان کی تعداد کیا تھی؟ 22,000. اور ریمیننگ جو حضرات تھے وہ 80,000 میں جو 22,000 مائنس کر دیں اور اس کے بعد جو ریمیننگ ہوں گے وہ الیکٹڈ ممبرز تھے. اب ان لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے. جب ووٹ کاسٹ کیے تو فاطمہ جناح کو کتنے ووٹ ملے؟ 29,000 فاطمہ جناح نے ووٹ حاصل کیے، اور جو ایوب خان صاحب تھے ان کو 50,000 ووٹ ملے. اب آپ دیکھیں 50,000 ووٹ ایوب خان صاحب نے لیے اور 29,000 جو ہے وہ فاطمہ جناح نے لیے. اب ایوب خان میں سے وہ 22,000 جو سرکاری ملازم تھے، اب سرکاری ملازم اسٹیٹ کے خلاف تو نہیں جا سکتے، یا جو ایگزسٹنگ رولرز ہوتے ہیں ان کے خلاف نہیں جا سکتے. تو وہ 22,000 آپ 50,000 میں سے نکالیں تو بہت کم مارجن رہ جاتا ہے، بہت کم مارجن رہ جاتا ہے. لیکن فاطمہ جناح نے 29,000 جو ہے وہ ووٹ لیے. اور یہ جب ریزلٹس آئے تو ایسٹ پاکستان کے اندر ایک پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا کہ کس طرح جو ہے وہ یہ جو اس میں ریگنگ ڈکلیئر کی گئی کہ ریگنگ ہوئی ہے اور ریگنگ کے ذریعے فاطمہ جناح کو ہروایا گیا ہے. لیکن خوش قسمتی یہ ہوئی کہ 1965 کی وار سٹارٹ ہوگی، اور 1965 کی وار ہونے کی وجہ سے ہمارا جو پولیٹیکل ایک سینیریو چل رہا تھا، جو ایک ملٹری رولر کو ریزسٹنس آ رہی تھی، وہ سٹاپ ہو گئی.